अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारा चटपटा तबसरा। डॉलर को हाफिज़ का डंडा पड़ रहा है और डॉलर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन उसका मुराजियत का सफ़र बहुत आहिस्ता है। यानी कि उन तमाम फ्रॉडियों को, ब्लैकियों को, ब्लैक मेलरों को निकलने का रास्ता दिया जा रहा है कि जिस लेवल पे निकल सकते हो निकल जाओ, और उनमें से बेशतर ने लालच में मारे जाना है, या मेरा मतलब है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाई करनी है। जो नहीं निकल रहे, जिनका ख्याल है कि नहीं ये हाफिज़ साहब का वक्ती तौर पे उबाल है और ज़्यादा से ज़्यादा हाफिज़ साहब नई हुकूमत आ जाएगी अगले 3-4 माह के अंदर, तो 3-4 माह के अंदर जब आ जाएगी हुकूमत तो उसके साथ हम डील करके तो ये डॉलर निकाल लेंगे, तो 3-4 माह के लिए और डॉलर रख लेते हैं। तो जिन्होंने अपने पैसों से डॉलर ख़रीदे हैं वो तो होल्ड कर लेंगे। जिन्होंने बैंक से लोन लेके डॉलर ख़रीदे थे 22% जब उनको इंटरेस्ट नज़र आ रहा है तो वो शायद डिस्पोज ऑफ कर रहे हों। दादा पोता शो इकॉनमी और फाइनेंस और फ्यूचर प्लानिंग का प्रोग्राम है। इसके हवाले से आज हम बात भी करेंगे। आप भी अपना फीडबैक देना चाहें तो अपना फीडबैक ऑडियो या वीडियो शक्ल के अंदर हम तक पहुंचा दें। टेक्स्ट मैसेज जो है वो हम लेने से इनकारी हैं, ठीक है। अब आते हैं जी, आज ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत ख़रीद 300 रुपया और कीमत फ़रोख्त 298 रुपये कोट हो रही है। लेकिन जब आप अगर डॉलर लेके जाएंगे तो आपसे 298 में ख़रीद लेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें कहेंगे कि मुझे 300 में डॉलर चाहिए तो वो कहेंगे जी वो हमारे पास मौजूद नहीं, ठीक है। तो यूँ एक डिमांड की जो साइड है वो भी ऊपर को जा रही है। इमीडिएटली उसके हवाले से कोई बहरान पैदा नहीं हो सकता क्योंकि हज हो चुका है जिसमें हमारे कम से कम 3 से 4 बिलियन डॉलर और बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक 7 से 8 बिलियन डॉलर हमारे हज्जाज कराम जो हैं वो सरकारी तौर पे मिलने वाले ज़र मुबादला के अलावा जो साथ में पैसे लेके जाते हैं वो इतनी का अमाउंट बन जाती है। तो हज हो चुका हुआ है, ठीक है। तो वो पैसे जो हैं हमारे पास बच गए या नहीं, वो ये नहीं है कि वो डिमांड मार्केट में खड़ी हो ऊपर से आप मार्केट बंद कर दें, तो इसलिए कोई बहरान पैदा होने का इम्कान नहीं है। बहरान सिर्फ ये है कि जो वालिदैन यहाँ से बच्चों को पढ़ने के लिए भेज चुके हैं और उन्होंने उनकी फ़ीस या माहाना ख़र्चा भेजना होता है, उनके पास भेजने का कोई और निज़ाम नहीं है। उन वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि बजाय इसके कि एहतजाज करें, वो अपने बच्चों को कहें कि बेटा आप शाम को 4 घंटे आपको सरकारी तौर पे काम करने की इजाज़त है, और अगर आप हफ्ते में 4 दिन 4 घंटे काम कर नहीं 6 दिन 4 घंटे काम कर लेंगे तो आपके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि अगर आप शराब नहीं पीते और ज़ना नहीं करते, ये दोनों काम अगर आप नहीं करते वहाँ पे, तो आप जो हैं वो उन पैसों में से इतने पैसे बच जाएंगे कि आप 1-1.5 लाख रुपया वालिदैन को भी भेज सकें। अगर वो बच्चा वहाँ पे पढ़ने, मेहनत करने और मुस्तकबिल बनाने गया हुआ है, अगर वो ख़राब होने गया हुआ है तो वो फिर फ्राइडे की इवनिंग को ही आइस का सूटा लगा के लेट जाएगा और मंडे की मॉर्निंग को ही उठेगा, ठीक है। ये मैंने कहा कि मैं बता दूं कि वो वालिदैन अभी 2-4 दिन और गुजरेंगे कि उन वालिदैन की तरफ से हल्की हल्की आवाज़ें आना शुरू होंगी, या वो लोग जिन्होंने अपने अजीज़ बाहर ट्रीटमेंट के लिए भेजने हैं वो भी एहतजाज करना शुरू करेंगे। और इनके कवर के अंदर अफ़गानी जो हैं, अफ़गानी हराम खोर जो करेंसी को की मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वो आगे आके अपना कारोबार बहाल करने की कोशिश करेंगे। बता मैं आपको सब कुछ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पता नहीं हूँ तुसी अमल करना है कि नहीं करना, मैं कल ही रगड़े चढ़। एनी हाउ, ये जनाब इंटरबैंक मार्केट के अंदर 300 रुपये 50 पैसे रेट है जी उसका बाइंग का, और 300 रुपये 1 पैसा या 1.5 पैसा, 300 रुपये 300 प्लस 1.5 रुपया उसका कीमतें फ़रोख्त है। बहुत कम फ़र्क वहाँ पे भी रह गया है इस वक्त जब हमसे बात कर रहे हैं, और इस वक्त पूरी कोशिश हो रही है कि डॉलर को घसीट के नीचे 300 से लाया जाए और इसको जाके कहीं 290 वगैरह के ऊपर सेटल किया जाए और वहाँ पे इसको मेंटेन किया जाए।
دیکھیے میں ایک چھوٹی سی تجویز پیش کرنے کو دل کر رہا تھا، 2-3 روز سے پیش کرتے کرتے رہ گیا ہوں، ٹھیک ہے یار. پاکستان کے لیے ڈالر لانا کوئی مسئلہ ہے جس کے پاس نمبر 1 ادارہ ISI جیسا ادارہ موجود ہو؟ ڈالر ارینج کرنا اس کے لیے کوئی میرا مطلب ہے اپ ہل ٹاسک ہے. اس طرح پائیں بس وہ نیت کر لیں، ٹھیک ہے. نوید انجم صاحب جو ہیں وہ اگر یہ طے کر دیں کہ کل ڈالر جو ہے وہ 240 کا بکے گا تو اس پاکستان کے اندر گلی محلوں کے اندر ڈالر ایسے بیجا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مطلب اگر وہ 50% اپنے آپریشن میں سے نکال کے ڈالر دے دے تو ہمارا یہ مسئلہ پورا ہو جائے گا. یہ افغانیوں کو بھی نہیں کوئی ٹاپا چاڑنا پڑے گا، یہ پراچا صاحب کو بھی کچھ نہیں کہنا پڑے گا، یہ ملک بوستان کو بھی کچھ نہیں کہنا پڑے گا. ایویں تجویز پیش کیتی ہے سر مینوں نہ بلا لینا، تھوڑی مہربانی سر. جتنے کے ڈالر ہیں مطلب دیکھیے ہمارے ایک دوست ہیں وہ ایک NGO چلاتے ہیں، تو ایک دن انہوں نے ہمیں ساتھ لیا اور کہنے لگے یار ایک جگہ پہ کام جانا ہے. میں نے کہا چلیں. یہ جو ہے نا جی اللہ آپ کا بھلا کرے یار، یہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے اپوزٹ جو ہے بازار گنگا رام ہاسپٹل ہے. تو گنگا رام ہاسپٹل میں کہ بالکل بازو کے اندر ایک آبادی ہے، بڑے پرانے علاقے کی، یہ سمجھ لیں کہ پرانے علاقے کا، پرانے زمانے کا، کیا میں پاکستان کا DH ہے جی. یہ وہ والا علاقہ ہے جس کی دوسری طرف سے نکلیں تو وہ لاہور بورڈ کا دفتر آ جاتا ہے. تو اس علاقے کے اندر نا وہ مجھے لے کے گھس گئے. میں نے نہیں پوچھا ان سے کیا کرنا ہے. تو ایک گھر کے سامنے جو کہ بظاہر ایک گھر تھا، ایک کوٹھی تھی، اس کے اندر انہوں نے باہر گاڑی میں کھڑا کیا اور مجھے کہنے لگے آپ نے یہیں پہ بیٹھنا ہے. میں وہیں پہ بیٹھ گیا. تو مطلب کہ کچھ کافی دیر گزر گئی، کوئی آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا. پھر ان کا فون آیا موبائل پہ، آپ اندر آ جائیں، آپ کو بندہ اندر لے آتا ہے. اندر گئے، اندر جا کے انہوں کا بھی تراہ نکل گیا تو میرا بھی تراہ نکل گیا، ٹھیک ہے. میں کرنسی مارکیٹ کا اس زمانے کے اندر ایک نون فیس ہوا کرتا تھا. روزانہ کی بنیاد کے اوپر میں نے ان کو خبر لیتا تھا ان سے. پھر ان کا کوئی اجتماع ہوتا تھا تو انہوں نے خبر چھپوانی ہوتی، تو بزنس ریکارڈر میں خبر چھپے گی تو مؤثر ہوگی، ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے مجھے دے دیا کرنی، یا مجھے بھی بلایا کرتے تھے ان فنکشنز کے اندر. تو میں ان کے کرنسی ڈیلرز کے یہاں ایک معروف چہرہ تھا. تو انہوں نے مجھے جب دیکھا کہ یہ ہمارے اس خفیہ سینٹر میں آ گیا ہے، تو باہر تو ہم نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی ہے، تو یہ یہاں پہ آ گیا ہے، تو ان کا طرح اس وجہ سے نکلا اور میرا طرح اس وجہ سے نکلا کہ وہاں پہ سامنے 2 بندے 3 بیٹھے ہوئے تھے جن کی اونچی وہ تھیں، کٹنگز تھیں، اور جن کے بارے میں مجھے خدشہ تھا یا بلکہ معلومات تھی کہ یہ چڑیا گھر کے ملازمین ہیں. وہ سامنے تینوں جو ہے نا کرسی ڈھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر جناب وہ تواڈے بیڑے ہی تر گئے، سامنے ڈھیر لگا پڑے سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا، سمجھ گئے نا، گرین بیک، سبز پشت، یعنی کہ امریکن ڈالر کے ڈھیر لگے ہوئے. تو وہ ان کے کوئی پیسے آنے تھے امریکہ سے ڈونیشن کی شکل کے اندر، جس کی کہ کنفرمیشن نہیں آ رہی تھی، تو وہ انتظار ہو رہا تھا وہاں پہ. خیر ہم کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. وہ جو اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے پہلے تو 15 منٹ مجھے نہیں پہچانا اور بالکل نظر انداز مارا. میں بھی چپ کر کے بیٹھا رہا. اور ادھر والے جڑے سن نا وہ تے انہوں نے باقاعدہ کھلبلی مچ گئی، جو باقاعدہ نمبر 1 والے تھے نا، کہ یہ نچ کتوں آ گئی، ٹھیک ہے. آہستہ جی میں نے انہیں وہ یہ نچ کتوں آ گئی تھے، ٹھیک ہے. اچھا خیر اس کے بعد 15 منٹ بعد وہ سامنے والوں نے چائے بھجوائی، پانی بھجوایا اور کہا کہ وہ کیا حال ہے رضی صاحب، خیریت سے ہیں؟ میں کہا جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کہاں آئے؟ آپ ہمیں حکم کرتے ہم پہنچاتے. تو وہ جو مجھے لے کے گیا تھا اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس سے غلطی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. وہ میرا یار تھا نا، بچپن کا یار تھا. تو خیر اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ہمارے اندر کی رپورٹر کی حس جاگ گئی. تو ہم نے ان سے پوچھنا شروع کیا. یہ میں آپ کو mid-90s کی بات بتا رہا ہوں، ابھی طالبان تازہ آئے تھے افغانستان کے اندر. تو خیر اس دن وہ ان کا کنفرمیشن ہوئی، انہوں نے ایک لفافے کے اندر ڈال کے ان کو پاک روپی ایکوولنٹ پیسے دیے. ہم آگے گاڑی میں بیٹھے تو اس نے مجھے کہا یار تو مجھے بتاتا اگر یہ تمہیں جانتے ہیں تو میں تمہیں اندر نہ لے کے جاتا. میں نے کہا یار یہ تو آپ کا فیصلہ تھا نا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں بزنس ریکارڈر کا ایک بدنام زمانہ قسم کا رپورٹر ہوں، اور ان تمام لوگوں کے اوپر روزانہ میں نے رائٹ اپ دینا ہوتا ہے، اور ان تمام لوگوں سے میں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں، اور یہ بڑے پلیئر ہیں مارکیٹ کے جن سے آپ نے یہ پیمنٹ لیا.
اس کے بعد نا ان صاحب نے میرے سے رابطہ کیا اور مجھے ایک 5 ستارہ ہوٹل میں کھانے پہ بلایا، اور ان کا خیال تھا کہ میں ان کے اس خفیہ جگہ کی کسی کو نشاندہی نہ کروں۔ میں نے کہا نہیں یار، میرا یہ کام نہیں ہے، میں کوئی جاسوس تھوڑی ہوں، لیکن وہاں پہ وہ مجھے بس ایک ہی بات چاہیے، وہاں پہ وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے، کہتا آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اکثر فنکشنز میں ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، یہ اپنے ادارے کی طرف سے کور کرنے آئے ہوتے ہیں، ہم اپنے ادارے کی طرف سے گئے ہوتے ہیں، تو پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ کیڑی ایجنسی رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ بیسیکلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں ہمارے آپریشن کو۔ وہ بات میرے ذہن میں چپک کے رہ گئی، اگر وہ بیٹھ کے مانیٹر کر رہے تھے اس وقت، اب مجھے نہیں پتا اس بڑے کرنسی ڈیلر نے سچ کہا یا جھوٹ کہا، میں اس بات کی کنفرمیشن کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن یہ بات اڑتے اڑتے میرے کانوں میں وقتاً فوقتاً اس کے ان 30 سالوں کے دوران وقتاً فوقتاً بارہا کان میں پڑی کہ یہ جو ہوتا ہے کام، یہ نمبر 1 کی مرضی کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بنیاد کے اوپر میں نے ریکویسٹ فرمائی تھی کہ اگر وہ ذرا نظر کرم ادھر فرما لیں تو نہ تو بھائی جان سمگلنگ ہوتی ہے اور نہ ہی ڈالر جو ہے وہ ادھر ادھر کہیں جائے گا، یہ ڈالر آپ 190 پہ لیں۔ ٹھیک ہے، اگر ان کی نظر ہو گئی تو حافظ صاحب کو پتہ نہیں پتا ہے کہ نہیں پتا، نہ ندیم انجم صاحب کو پتہ، یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، جو وہاں پہ پرماننٹلی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ اس مارکیٹ کو اتنا زیادہ سمجھتے ہیں، اتنا زیادہ مانیٹر کرتے ہیں، اتنی زیادہ انہوں نے نو ہاؤ رکھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آپ کو ایک اور واقعہ سناتے ہیں۔ وہ چونکہ فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، میرے بچپن کے ایک دوست تھے، وہ میجر صاحب تھے۔ ٹھیک ہے، میجر صاحب کی تقرری ہو گئی اور میں بھی اس وقت نیا رپورٹر تھا بزنس ریکارڈر کا، یہ میں آپ کو 93-94 کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ایک دن جناب وہ پتہ چلا، ٹھیک ہے، احمد یار آیا، ٹھیک ہے، ہم ریسیپشن پہ گئے، جفی شفی ڈالی، تو کدھر؟ اس نے کہا تیرے بھائی کو تیری مدد کی ضرورت پڑ گئی۔ میں کہا یار نہ کر اس طرح، میری ضرورت پڑ گئی؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ڈیپوٹیشن پہ ISI میں گیا ہوں اور میری فائنینشیل ونگ کے اندر ڈیوٹی لگ گئی ہے، اور جب میں نے پتہ کیا، انہوں نے کہا جی اتنے لاہور دے وچ تے ایہو جے گرو انہوں جا کے مل لو، تو میں آخیا وہ تو میرا یار ہے، بچپن کا یار ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں تیرے پاس۔ وہ فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ اب ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک، تو خیر ان کے ساتھ پھر گپ شپ ہوئی اور انہوں نے مجھے سسٹم سمجھایا کہ کس طرح کی مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ میں بھائی جان اس بنیاد کے اوپر عرض کر رہا ہوں، یہ 2 واقعات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، 3-4 میں اور بھی بتا سکتا ہوں، ولاگ لمبا ہو جائے گا۔ تو بس گزارش یہی تھی کہ وہ کر لیں، دادا پوتا جو کرنے بیٹھا وہ کر لیں تو سر جی بڑی مہربانی ہو جائے گی۔ خیر، PIA کے بہت سارے طیارے جو ہیں ان کے سپیئر پارٹس بوئنگ سے آتے ہیں، اور پاکستان کی PIA کے پاس چونکہ پیسے نہیں ہیں تو وہ کسی بھی وقت مزید طیارے گراؤنڈ ہو سکتے ہیں، بحران آ سکتا ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ یہ ہیں جی کچھ خبریں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ سپتمبر وہ مہینہ ہوتا ہے جب دنیا بھر کے اگلے سال کے اسکالرشپ وہ مختلف یونیورسٹیز اپلوڈ کرتی ہیں۔ اگر آپ یا آپ کا بچہ اس معاملے میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ جو ہے وہ اسکالرشپ جو ہے اس کی ہنٹنگ ان ویب سائٹس کو وزٹ شروع کر دے۔ 15 سپتمبر تک تقریباً 15 سے 20 سپتمبر تک تقریباً تمام ویب سائٹس جو ہیں وہ اسکالرشپ کا نئے اپلوڈ کر چکی ہوتی ہیں۔ میٹرک کے بعد اگر باہر پڑھنے جانے میں کوئی انٹرسٹڈ ہو تو 3 سالہ ٹیکنیکل ڈپلومے کے لیے بھی چائنیز حکومت نے پاکستانیوں کو اسکالرشپس دے رکھے ہیں۔ ان کو آپ جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں آن لائن، اور آن لائن کرنے دے بچے کی اپنی لرننگ بھی ہوگی۔ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے، وہ کبھی آپ کو اسکالرشپ کا نہیں بتائے گا، کیونکہ اس کو کمیشن تب ملنا ہے جب اس نے آپ پیسوں والا مرغا جو ہے وہ ادھر پھنسانا ہے نا، جس نے فیس دے کے پڑھنا ہے، جس نے مفت پڑھنا ہے اس کو کیا ملے گا؟ ہائے ہم نے یہ حسرت لی ہی فوت ہو جانا کہ یا اللہ کوئی ایسا سلسلہ چلے کہ ہم ایک ایسی ویب سائٹ لانچ کریں جس میں مفت اسکالرشپ اپلائی کرنے کے پورے طریقے ہم بتا سکیں۔ اس ویب سائٹ کے اوپر پیسے لگتے ہیں، ویسے ایک پارٹی آئی ہوئی تھی UAE سے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور 2-3 دفعہ وہ چکر لگایا انہوں نے۔ پیسے لگتے ہیں لیکن کسی سے پیسے پکڑتے ہوئے میرا دل ڈرتا ہے۔
اگر میں نے مس یوز کر لیے تو قیامت کے روز اس بیچارے نے تو خلوص میں دیے ہوں گے, میں اپنے رب نو کی فیس کراں گا. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ میاں مینوں ہی دے دے, کسی ذریعے سے مجھے دے دے, ٹھیک ہے نا, اور میں اپنے پیسے جو ہیں ایسے لٹاؤں اس کے اوپر لگا کے, یہ سسٹم آٹومیٹکلی بنا کے چلا جاؤں اس دنیا سے. آئندہ دنیا تک جو بچہ بھی آئے اس نے اسکالرشپ پہ جانا ہو, سامنے گائیڈ لائن موجود ہو, ٹک 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 کر کے اس کا باپ بتائے بیٹا میں دادا پوتا شو بچپن میں سنا کرتا تھا, یہ ویب سائٹ کھول, یہ دادا بنا کے مر گئی ہے تو اس سے کریں. ہے اینی ہاؤ سارے اہم ذکر آ گیا. تو فیڈ بیک آج آپ کا رہتا جا رہا ہے. پہلا فیڈ بیک. السلام علیکم دادا جی, آئی ایم بگ فین آف یورس اینڈ واچنگ یور پروگرام فار لاسٹ 4 years. کائنڈلی یہ فارمیٹ کو چینج کریں. لوگوں کے اتنے لمبے سوال ہوتے ہیں کہ بندہ سوال سنتے سنتے ہی جو ہے بندے کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, اور ان لاجیکل باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اتنی ڈیپ ایکسپلینیشن میں چلے جاتے ہیں. بھائی اف یو نو دیٹ مچ تو آپ دادا پوتا شو کیوں سن رہے ہو یار, اپنا نالج تو نہ جھاڑو نا یار. کائنڈلی یہ فارمیٹ چینج کریں. آپ ہی بولتے رہیں, ہمیں اس میں زیادہ لرننگ ہے. میرا خیال یہ راجہ عاطف صاحب کا تھا, راجہ عاطف آزاد صاحب جو ہیں. بڑی مہربانی جناب, آپ کا میسج لوگوں تک پہنچ گیا ہے. السلام علیکم. رئیس صاحب اس وقت ملک جو ہے وہ فارن کرنسی اور بے روزگاری کے بحران میں مبتلا ہے. میرے پاس ایک تجویز ہے, اگر وہ اپنا امپلیمنٹ ہو جائے تو ملک دونوں مسئلوں سے نکل سکتا ہے. ہمارے یہاں ایک ہیں مسعود پرویز صاحب, انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا ہے بایو فلاک فش فارمنگ. یہ ایک جو 15 فٹ ڈائیمیٹر کا ٹینک ہے, اس میں آپ بھائی جان یہ بایو فش فارمنگ جو ہے نا یہ اس وقت فار ایسٹ کے اندر ہو رہی ہے. یہ مسعود صاحب نے نیا کنسیپٹ نہیں دیا ہے, انہوں نے کسی نقل ماری ہے, اور بھی بہت سارے ممالک میں ہو رہی ہے. وینس میں بھی جو کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کے نیچے بھی یہ انہوں نے جال لگا کے تو اس کے اندر میں فش پالی ہوتی ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے, اور کم از کم پاکستان میں کام کرنے کو تیار نہیں ہے نوجوان نسل. اب بتائیے کیا کروں. جو کام کرنے کو تیار ہیں وہ $5,000 مہینے کا چھاپ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. ان کو کہتے ہیں یار اب امریکہ آ جاؤ, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی امریکہ نہیں آنا, امریکہ جا کے امریکہ لے خرچے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ $5,000 کے اندر دیکھیں نا, ایک علامہ اقبال ٹاؤن کے ایک گھر کے اندر 10 مرلے کے پورشن میں رہنے والا بچہ جو ہے, جس کی اماں نے نیچے والا پورشن کرائے پہ دے رکھا ہے, اگر وہ $5,000 مہینے کا کما رہا ہے اور ماں کو پتہ نہیں چلنے دے رہا, ٹھیک ہے, بیوہ ماں کو پتہ بھی نہیں چلنے دے رہا. میں ذاتی علم کی بنیاد پہ بات کیا کرتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ کام تو ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا یار یہ ماں خوش ہوگی, اس کی بیوگی کا بھی اس کو پتہ چلے گا کہ ساری عمر اس نے اسکول میں پڑھا کے تمہیں پالا ہے تو تم کسی کام کا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. وہ بیچاری تیرے لیے پریشان رہتی ہے, کہتا نہیں میں ماما کو سرپرائز دینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں کہا کی ماما تو سرپرائز دینا ہے؟ کہتا پہلے انہیں میں نے حج عمرے پہ لے کے جانا ہے اور انہیں پتہ نہیں چلے گا, ایسے جب ان کا نام نکلے گا پھر میں نے ایک بڑا گھر لے کے نا کنال کا اس میں شفٹ ہونا. تو اس کی ایوریج جو ارننگ ہے مہینے کی, نلائق جو بچہ یہ لیول کیتا ہے صرف وہ ایسے کوئی اس نے سافٹ ویئر سیکھے ہیں اور ایسا کوئی کام کرتا, میرے تو ہی اتے ہوئے میرے دماغ میں نہیں آیا وہ کی کرتا. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ جناب وہ کرنا ہے تو پھر جناب بڑے گھر میں شفٹ ہونا ہے, یہ کرنا, یہ سارے سرپرائز ہیں, پھر شادی کروں گا. تو آپ اندازہ فرما لیں کہ کام جنہیں کرنا ہے بھائی تو کل اتنے بھی سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. اے جی کسی نے گڈ مارننگ لکھ کے پتہ نہیں میرے خیال UAE تو سانو تنخواہ دیتا ہے. لو جی. السلام علیکم دادا جی, کیا حال ہے؟ دادا جی آپ کے پوتے کا سوال یہ ہے کہ عمران خان کو فوج نے بنایا, پروجیکٹ عمران خان اسٹارٹ کیا, اور اس یار یہ آپ نے سیاسی سوال کر دیا. بھلے پروجیکٹ عمران خان کے اوپر تو برا ہی کر رہے ہیں آپ, لیکن میں نا مطلب کہ معذرت چاہتا ہوں یار نہ کیا کریں. ہیں آج میں تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا آج, حالانکہ دن تھا کہ ہم نے آپ کو اسکالرشپ بھی بتانے اور اس کی طرف موٹیویٹ بھی کرنا ہے والدین کو. یہ ذہن میں رکھیے گا اسکالرشپ کی طرف موٹیویشن اصل میں والدین کی ہونی چاہیے, بچوں کی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بچے تو کر ہی لیں گے, پہلے والدین کو سمجھانا ہوتا ہے.
والدہ آخری وقت میں اسے یاد آتا ہے کہ میرا تے کلا کلا تے ایتھے پورا محلہ تے میرا کلا تسی باہر کلن لگے ہو تے میں نہیں کلنا. ایڑا ماں نو جذباتی حملہ ہونا ہوندا ہے نا. یہ اس لیے پہلے ماں اور باپ کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ بیٹے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم اگلے دادا پوتا شو کے اندر رونق لگائیں گے. فی الحال اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.